अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने तो अमेरिका को साजिश के इल्ज़ाम से बरी कर दिया था, लेकिन बरी ज़िम्मा होने से पहले भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रवाबत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वाशिंगटन में डिफेंस डायलॉग हुआ, फिर यहाँ पाकिस्तान में डेरेक शोले की क़यादत में एक आला सतह अमरीकी वफ़द आया। फिर अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वाशिंगटन में तिजारत के फ़रोग़ पर ताल्लुकात, साथ साथ एनर्जी डायलॉग होना है, फिर काउंटर टेररिज्म का डायलॉग होना है, फिर क्लाइमेट चेंज पर डायलॉग होना है। ये सिलसिला अब बढ़ रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहाइयों तक बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, फिर कुछ सालों में सर्द मोहरी आ गई और अब ये सिलसिला रिवाइवल की तरफ चला है। अब कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान के अंदर बिगड़ती मईशत है, सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से ख़राब है और सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। इन सारे तनाजुर में अमेरिका और पाकिस्तान का तामुन, ताल्लुक़, कोऑपरेशन, सपोर्ट कहाँ जा रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर बराए अमेरिका जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। और यकीनन इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, फिर पाकिस्तान मुख्तलिफ़ दोस्तों की तरफ देखता है, लेकिन अमेरिका के ख़िलाफ़ यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई। कहा गया कि साजिश के ज़रिए अमेरिका ने यहाँ पर रजीम चेंज की। कौंसलर स्टेट डिपार्टमेंट जो पिछले हफ्ते पाकिस्तान भी आए थे, डेरेक शोले, और उन्होंने तो कहा कि इमरान खान ने पाक अमेरिका ताल्लुकात की हसासियत को मजरू किया था। जब अमेरिकन के ज़हन में ये बात है, इसका कॉन्सिक्वेंस फिर कब तक रहेगा? जी शुक्रिया फराज साहब, आप हमेशा दावत देते हैं और हम अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। ये जो मौजू है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ये हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। और इसमें कई पाकिस्तानी किरदार आए और गए, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी ये नशेब की तरफ गए उसके बाद फराज पे आए। आप जब भी देख, आप पूरा दिखाए 50 की दहाई, 60 की दहाई में अगर ऊपर गए तो ऊपर नीचे हर दहाई में इसका बदला पर तो बदला है। तो इसमें कोई शक नहीं कि 2010 की दहाई में ताल्लुकात बड़े बिगड़ गए थे, लेकिन 2020 की दहाई में उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर किसी हमारे सियासतदान ने कोई एक पोजीशन ली है, तो अमरीकियों को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि एक होती है डोमेस्टिक ऑडियंस, एक होती है इंटरनेशनल ऑडियंस। मेरा ख़्याल है कि पिछले चंद दिनों से ये बड़े वाज़े इशारे आए हैं इवन PTI की क़यादत की तरफ से भी कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे तो सर वो इशारे नहीं आए, बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बात करते हुए, ताकि स्पेसिफिक मैसेज उधर जाए, उन्होंने कहा कि अब पता चला है कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की थी, बल्कि वो कहते हैं साजिश उधर से इंपोर्ट नहीं हुई थी, इधर से एक्सपोर्ट की गई थी। हाँ जी। तो यानी पाकिस्तान में आज भी तमाम सियासी जमातों का तकरीबन इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि पाकिस्तान को जो ख़ारजा ताल्लुकात हैं चीन के साथ भी अच्छे रखने हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी अच्छे रखने हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं जो ये नहीं चाहती। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को अमेरिका के साथ कई किस्म के शिकवे और गिले हैं, और वो बड़ी ताकत है, उसका रवैया ऐसा है कि जिसमें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमें हर चीज़ पसंद आए, लेकिन बिलअमूम जितनी वो रिलेशनशिप वसीउल बुनियाद है, कोई पाकिस्तान की सियासी क़यादत ऐसी नहीं होगी जो ताल्लुकात अच्छा ना चाहेगी उनके साथ। लेकिन आप जब जलसों में खड़े होकर अमरीकी साजिश की बात करेंगे या अवामी जलसों में अवाम के जज्बात को भड़काएंगे अमेरिका के ख़िलाफ़, एंटी अमेरिकनिज़म आप चलाएंगे और मीडिया का दौर है, हर चीज़ वहाँ भी पहुँचती है, तो उसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता अगली गवर्नमेंट की तरफ से? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, ये मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, कि सियासतदान जब एक डोमेस्टिक ऑडियंस को कोई चीज़ ख़िताब करते हैं या मुखातब करते हैं, तो बाहर की हुकूमतें वो इतना मार्जिन देती हैं इस बात का,
اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ جب وہ حکومت میں تھے اور یا جب دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو کیا وہ تعلقات رکھنا چاہیں گے. میرے خیال میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے پاکستان میں، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو حکومت میں آئے اور تعلقات اچھے نہ آپ رکھیں. سیکرٹری خارجہ بھی رہے، پھر امریکہ میں سفیر بھی رہے، جب کوئی کنسرن ہوتا ہے تو اس کا ایکسپریشن کیا ہوتا ہے پھر؟ یعنی ٹھیک ہے ڈومیسٹک آڈینس تھا یہاں پر، لیکن فشرز تو جاتے ہیں نا پوری دنیا میں کچھ ملکوں سے اسٹیٹمنٹس بھی آئی تھیں کہ امریکہ انٹرفیئر کر رہا ہے اس معاملے میں، جب عمران خان سازش کی بات کر رہے تھے. جی دیکھیں، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے اندر بھی اینٹی امریکنزم پھیلا ہے، پر وہ صرف موجودہ عمران خان صاحب کی قیادت کی وجہ سے نہیں پھیلا. وہ بڑا ایک برسوں کی اس کی ایک تاریخ ہے کہ جیسے جیسے امریکہ کا مطلب یہاں سے حل ہوا وہ چلے گئے، تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے اس کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سارا بوجھ کسی ایک پارٹی پہ ڈالنا چاہیے. میں یہ ابھی بھی اس بات کے اوپر کنونسڈ ہوں کہ امریکنز اس بات کا دھیان رکھتے ہیں اور ان کو سمجھ ہوتی ہے اس بات کی. وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد ہے اس سے ان کے جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ان کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ اتنی چھوٹی اس باتوں سے میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں تعلقات. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایون جب امریکہ میں انہوں نے اپنا لابسٹ رکھا پی ٹی آئی نے، یا ابھی جو ان کے ساتھ روابط ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ یا کے پی کے گورنمنٹ میں وہ جا کے گئے ہیں، ان کے سفیر ملے ہیں، اور بھی کئی چیف منسٹر خوش تھے، تیمور جھگڑا صاحب بڑے خوش تھے جب ان کے سفیر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جا کر. جی تو اس لیے اس کو کم از کم ہماری سطح پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سیاست سے بالا جو حکومتوں کے تعلقات ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، وہ اپنے اور ان کے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور ہمیں کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ایک وسیع البنیاد ہوں. اور ہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے کتنے سیکٹرز کا نام لیا، کتنے سیکٹرز ہیں. کون ان کو سب کو داؤ پہ لگا کے صرف بیان بازی کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹ جائیں گے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. بڑے جو ملکوں کے تعلقات ہیں وہ بڑی تیزی سے مفادات کی طرف جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی بیانات سے ہٹ کر اپنے مفادات دیکھنے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کیا ہمارے مفاد بہتر طور پر ہمارے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اس کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. ایک طرف تو کہا گیا کہ سازش کی، رجیم چینج، ڈونلڈ لو، ہر جلسے میں ڈونلڈ لو کا نام آتا تھا. اب امریکن ایمبیسڈر کے پاس پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں بیٹھ کے کہ دیکھیں یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پہلے ان کی حساسیت مجروح ہوتی رہی بقول ڈیریک شولے کے. ابھی کیا یہ جس طرح کا ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے اور ہیومن رائٹس وائلیشن کو بیس بنا کر، تو یہاں اپنے ملک کی حساسیت نہیں مجروح ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے، وہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں، ان کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہو چاہے چین ہو، وہ تمام پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کامن گراؤنڈ ہے، کوئی مشترکہ زمین ہے یا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری مشترکہ زمین خاصی ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں واضح کر دوں ابھی سے، صرف حکومتوں کی بات نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے بھی سٹیکس ہیں اس کے اندر. اور اس لیے جو بھی فیصلے کیے ہیں عوام کی، دیکھیں بات سنیں کہ پاکستان کے جب سے امریکہ کے ساتھ، یعنی پاکستان جب سے آزاد ہوا، تو امریکن یونیورسٹیز فیوریٹ ڈیسٹینیشنز تھی پاکستانی طلبہ کی، آج بھی ہیں. ہزاروں شاید لاکھوں وہاں سے پڑھ کے آئے اور پاکستان کی تعمیر ترقی میں حصہ لیتے رہے. ان کا ایگریکلچر، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ گرین ریولوشن لانے میں بڑی مدد کی. آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اتنے سافٹ ویئر ڈیولپرز سلیکان ویلی سے کنیکٹڈ ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے ہیں، اس میں ٹائم لگ جائے گا. انرجی کے شعبے میں بجلی کی پیداوار، تربیلا ریفربیشن پروگرام، مظفر گڑھ والا جو تھرمل پاور ہے اس کی ریفربیشن، گدو والا، یہ چیزیں تو ہیں نا. جی سر، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ شاید لگ رہا ہے اس طرف معاملہ، کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان سٹرکچرڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جس طرح پہلے ہوتے تھے نا ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ، جس کے اب سیکٹورل کوآپریشن تو ہو رہی ہے. اور مجھے امید ہے اور خواہش بھی ہے کہ یہ
الٹیمیٹلی جا کے ایک اسٹرکچر ڈائلاگ کی طرف بلکہ مجھے یاد ہے پہلے ہوتا تھا سیکٹری خارجہ کی لیول پہ اسٹریٹجک ڈائلاگ، پھر اس کو ایلیویٹ کر کے منسٹریل. شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے وہاں واشنگٹن میں اور ہیلری کلنٹن تھی وہاں پر منسٹر، باقاعدہ اسٹریٹجک ڈائلاگ والا وہ دور. جی تو ہمیں اس طرف جانا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے ایک اچھی سمت لے لی ہے، پاکستان نے ایک سمت لی ہے. سو ڈائریکشن از رائٹ. آئی تھنک سو. دیکھیں ڈائریکشن ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجک اٹانومی رکھنا چاہیں گے. جس طرح ہندوستان کے وزیر خارجہ اپنے ملک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اوپر بھی وہ صادق آتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی رکھیں، روس کے ساتھ بھی رکھیں، جس ملک کے ساتھ بھی رکھیں، سب کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی رکھیں، فار ایسٹ کے ساتھ بھی رکھیں. ایک شرط ہے، کسوٹی یہ ہو کہ آپ کے اپنے قومی مفاد، بلکہ میں یہ کہوں گا قومی اقتصادی مفاد کس پہ ہیں. تو پھر اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو بالکل حق ہونا چاہیے، اور ساری قومیں یہ سمجھ جاتی ہیں جب آپ اس طرح بات کریں. اگر خالی یہ رولرز کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں کہ ادھر سے ایک فون آیا اور آپ جو مرضی کر دیں، وہ بات اب دور گزر گیا. میرا خیال ہے وہ دور گزر گیا. اب تو دور یہ ہے کہ عوام بڑی باشعور ہو گئی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے کہ اب جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، کھول کے سب کو نظر آئے کہ بھئی کیا بات ہو رہی ہے. تو سمت تو میرے خیال میں پراج صاحب یہ درست چل رہی ہے. اس وقت آپ نے فرمایا سمت درست ہے اور فوکس ہونا چاہیے پاکستان کے اقتصادی مفاد. جی بالکل. اب پاکستان کے اندر ناظرین معاشی بدحالی کا دور ہے، ہم بڑے پریشر میں ہیں. بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے چور صاحب سے میرا سوال ہوگا کہ ایک بڑا ڈیلیگیشن ادھر آیا، پھر ہمارا تجارت کا ڈیلیگیشن اب ادھر، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں معاشی تعاون کے حوالے سے، تجارتی تعاون کے حوالے سے؟ پاکستان کو پریس کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کیا چیزیں سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان کا کور جو اقتصادی مفاد ہے وہ پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ بریک کے بعد ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ہم پاکستان اور امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. چر صاحب آپ نے درست کہا کہ پاکستان کا جو کور اقتصادی مفاد ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے. یہاں جو ڈیریک شولے والا ڈیلیگیشن آیا، ڈیریک شولے کونسلر ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان کے دورے سے آنے سے پہلے ایک بیان آیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعاون پر ہم بات کریں گے. پھر پاکستان کا ڈیفنس ڈیلیگیشن ادھر رہا، اب تجارت کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں. تو پاکستان پہ تو ہے ہی اقتصادی پریشر، معاشی بدحالی ہے، ڈالر کم ہے. پاکستان کو کیا چیزیں سامنے رکھنا چاہیے امریکہ کے؟ پر صاحب ایک چیز تو میں بڑی یعنی شد و مد سے کہوں گا کہ وہ جو پہلے ہماری توقع ہوتی تھی کہ امریکی ڈالر آپ برسیں گے یا کوئی اور کہیں سے اسی طریقہ کی امداد ہوگی، ہمیں اب اس ذہن سے نکل جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ اب اپنی سیلف ہیلپ اور سیلف ریلائنس کی طرف جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ہماری وہ کیسے مدد کر سکتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اب ہم ڈالرز کی توقع نہ رکھیں. یہ پھر ایسا کیوں ہے؟ ماضی میں جب آپ زگ زیگ کی بات کر رہے تھے، 50s میں ڈالر آئے، 60s میں ڈسکنیکٹ ہو گئے، 70s ڈسکنیکٹ رہا، 80s میں پھر ڈالر آئے، پھر 90s میں ریلیشن شپ نیچے چلا گیا، پھر اس سینچری کے شروع میں اوپر آیا تو ڈالر آئے. جب اوپر نیچے کی بات ہم کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس ریجن میں مسئلہ بنتا رہا ہے، تب امریکہ آتا رہا ہے. اب تو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے، پہلی سوویت وار والا یا دہشت گردی کے خلاف جنگ والا. اگر تو آپ پھر اسی کولڈ وار مینٹیلٹی یا اس مینٹیلٹی سے کریں گے کہ چلے جی ہمیں اس وقت دوبارہ امریکہ سے کوئی امید مل جائے، میں بڑا اسٹرکٹلی کہوں گا کہ خدا را ہم اس راستے سے ہٹ جائیں، ہم اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنے قدموں پہ بھی تو چوہدری صاحب 170 ارب کا ٹیکس لگ جاتا ہے نا. اپنے قدموں، ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، ہماری انکمز نہیں ہیں. الٹیمیٹلی سیلف ریلائنس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اور ٹیکس ڈال دو، پیٹرول مہنگا کر دو، ڈیزل مہنگا کر دو، عذاب زندگی لوگوں کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں حکومت کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ انکم بڑھائیں، ٹیکس لگا کے بڑھا رہے ہیں. دوسرا ایک اور راستہ بھی ہے، خرچے کم کریں. نہیں ہو سکتے؟ آپ ہنس رہے ہیں. اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جب سے میں جرنلزم میں آیا ہوں ہم یہی سنتے آئے کہ خرچے کم کریں، لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے خرچے بڑے ہیں. پہلے چھوٹی گاڑی ہوتی تھی سرکار کے پاس، اب بڑی گاڑیاں ہیں سرکار کے پاس. پہلے
تھوڑے اسکواڈ ہوتے تھے, اب بڑے اسکواڈ ہیں سرکار کے پاس. میں اس لیے اپنے آپ کے اوپر ہنس رہا ہوں. جی دیکھیں, میری اگر انکم 1 لاکھ روپیہ ہے اور میرا خرچہ 2 لاکھ روپیہ ہے اور 1 لاکھ میں نے ایکسٹرا قرضوں سے دوستوں یاروں سے پکڑنا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کب تک میں گھر چلا سکوں گا؟ یہی حال قوم کا ہے. اس لیے خرچے کم کرنا انکم بڑھانے سے کہیں زیادہ مہم ہے, پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں. مثال کے طور پر وہ پالیسی ہے, پالیسی اور کچھ نہیں. مثال کے طور پر ملینز اینڈ ملینز موٹر سائیکل ہیں, آپ اس کا ایک انجن یہاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو کہیں یہ 6 مہینے بناؤ انجن, پاکستان میں بنے گا, پاکستان میں رہے گا. یہ سارے سولر پینل پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ انورٹرز پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ پالیسی کی بات ہے. کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ توجہ نہیں ہے. میں یہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سیاست کی طرف ساری توجہ, جتنی ہماری توانائی ہے وہ سیاست لے رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو لیس پالیٹکس ہے, ایشوز کے اوپر آئیے. یعنی ادھر بیان دے دیا, اس کو چور کہہ دیا, اس کو ڈاکو کہہ دیا, اس کو لٹیرا کہہ دیا, جو ریئل کور ایشوز ہیں ان پر کسی کی توجہ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے, یعنی اپارٹ فرام دس کہ آپ پالیسی ایسی کریں کہ ہمارے سیلف یعنی خود انحصاری کی طرف چلیں, اور امریکہ سے مدد بھی اگر لیں تو وہ اس سلسلے میں لیں. کوئی امپورٹ کی بات نہیں میں کر رہا, کیپیسٹی بلڈ کروائیں اپنی خود انحصاری کے لیے. ون فارم از ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, کیپیسٹی سر, کئی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں. پالیسیز آپ ایسی بنائیں کہ جن چیزوں کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے ہم اس کے لیے امریکہ سے پوچھیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ سافٹ ویئر سائز جو انفارمیشن ٹیکنالوجی, اگر ہندوستان جو ہے وہ $120 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم 2 بلین کی کرتا ہے, اگر پاپولیشن ریشو دیکھیں تو ہماری 10 بلین تو کم از کم ہونی چاہیے تھی. اس وجہ سے آپ اس طرف آئیں. ہم تو یہاں پے پال نہیں دے پاتے ہیں کہ وہ بچے اپنے یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر, وہ دبئی میں اکاؤنٹ کھول کے پیسے لیتے ہیں. یہ ہیں وہ پالیسیز جن کی طرف اگر آپ حکومت توجہ دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان خود انحصاری کے راستے کھلیں گے. پھر ایک اور راستہ ہے, ایک اور طرف ہے جس طرف میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ ٹرم جیو اکنامکس کی. جی. تو اب پچھلے سال جو نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی تھی, کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی, لیکن میں اس کی بہت زیادہ یعنی اس کو سراہتا ہوں. مثلا کس کی پوائنٹ کو؟ اس پوائنٹ کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی ہے, قومی تحفظ جو ہے, وہ اب صرف ڈیفنس میں نہیں ہے بلکہ اقتصاد میں بھی ہے اور ہیومن سیکورٹی میں بھی ہے. اب تو اقتصاد لے کے بیٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر اقتصاد آپ کا کمزور ہوگا تو نہ آپ کی آزاد خارجہ پالیسی چل سکتی ہے, نہ آپ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو اس میں سے جو جیو اکنامکس ہے, یعنی اپنی اکنامک, what exactly you mean sir by geo economics؟ میرے ویورز کے لیے جیو اکنامکس کیا چیز ہے؟ دیکھیں اس کی سب سے آسان, مختلف لوگوں نے مختلف ڈیفینیشنز کی ہیں, آپ گوگل کریں آپ کو بہت نظر آئیں گی, لیکن میرے نزدیک سب سے آسان اس کی یہ ہے کہ آپ کی اپنی جغرافیائی لوکیشن ہے اور آپ اپنے جغرافیے کو کس طرح سے استعمال کریں کہ آپ کے لیے اقتصادی فائدے ہوں. اس میں آپ کے ہمسائے آئیں گے. کیا ہندوستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ افغانستان کے ساتھ تجارت جو آج سے 5-6 سال پہلے 3 بلین کراس کر گئی تھی, وہ کیوں 1 بلین سے کم آ گئی ہے؟ چین کے ساتھ ہماری کیوں نہیں زیادہ معاملات اٹھ رہے ہیں زیادہ, حالانکہ پوٹینشیل اتنا زیادہ تھا, گوادر کیوں نہیں اپنا اٹین کر؟ یہ وہ جیو اکنامکس کے جو ایشوز ہیں جن کو آپ کو توجہ دینی چاہیے. انڈیا کی بات کی, ہمیشہ کنٹروورسی رہی ہے اس ملک میں کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو, بھارت کے ساتھ تجارت نہ ہو. اب بھی ڈویژن ہے. جب ہم جیو اکنامکس کی بات کریں, آپ نے بالکل خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ آپ کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے ان کے ساتھ آپ تجارتی تعلقات رکھیں, تو ہمارے تو نہیں ہیں بھارت کے ساتھ. یعنی 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے, کاروبار ہی نہیں ہے, ہم مرچیں ساؤتھ کوریا سے مہنگی منگوا لیں گے 1000 روپے کلو, ادھر سے جو 50 روپے کلو مل رہی ہیں, ٹماٹر ہیں وہ پتہ نہیں اس وقت ایجپٹ سے کہیں آ کے آنین پیاز آ رہا ہے, وہ ادھر سے نہیں منگواتے. تو جو ایک خواب ہے لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا, کھانے پینے کی اشیاء سستی کرنا, ایک طرف 170 ارب کا ٹیکس لگ رہا ہے, اوپر سے پیاز 1000 روپے سے زیادہ 5 کلو مل رہا ہے. تو جیو اکنامکس ہم کہتے تو ہیں, عمل کیوں نہیں کرتے پھر؟ دیکھیں کوشش تو بڑی کی گئی ہے, لیکن اس دفعہ میرے خیال میں صرف پاکستان قصوروار نہیں ہے, ہندوستان کی طرف سے بھی بہت سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے موجودہ جو ان کی حکومت ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تجارت دونوں ملکوں کے درمیان جاری ہوتی تو پیس کانسٹیچوئنسیز دونوں ملکوں میں بنی ہوتی. جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں 4 سال ڈائلاگ چلا,
اس میں کچھ ایز ہوئی, پیس کانسٹیچوئنسی بڑی تھی, پھر شرنک ہو گئی وہ. جی 3.6 بلین ڈالر سے اوپر چلی گئی تھی تجارت, اور یہ پوٹینشیل اس وقت اسٹیٹ بینک کی اسٹڈی تھی کہ یہ 10 سے زیادہ کا پوٹینشیل ہے, یہ چلی جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ممبئی ہوا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ نیچے چلا گیا. ایک بار پھر پلوامہ ہو گیا, 5 اگست 2019 ان کے اقدامات آ گئے. جی, تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہم نے بہت ضائع کیے تجارت کے حوالے سے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, پر میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ سب سے زیادہ امن کے لیے کانسٹیچوئنسیز بناتی ہے. دنیا بھر کا آپ تجربہ دیکھ لیں, یورپ کے ملکوں کے آپس میں بڑے تنازع تھے, بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے تھے, لیکن انہوں نے اسٹیل اور کول سے تجارت شروع کی, اور آپ دیکھیں کہاں پہنچے. یورپین یونین بن گئے, انٹیگریشن ہو گئی. اب یہی چیز آسیان نے کی. آپ کا خیال ہے کہ ان کے آپس میں کوئی مسائل نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ ملیشیا انڈونیشیا کا اتنا مسئلہ تھا, ملیشیا سنگاپور کا اتنا مسئلہ تھا. بالکل. اب تو یہ ہمیں کچھ سبق سیکھنے چاہیے. ساؤتھ ایشیا, جنوبی ایشیا میں ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا بدقسمتی سے. میں یہ نہیں کہتا کہ قصور پاکستان کا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارا قصور ہندوستان کا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دونوں نے اس معاملے میں میرے خیال میں مواقع ضائع کیے ہیں. اچھا, آپ نے بڑا ایکسٹینسو انٹریکٹ کیا بھارت کے ساتھ. آپ ڈی جی ساؤتھ ایشیا بھی رہے, یعنی بھارتی امور کے لیے آپ ڈی جی رہے, پھر آپ ایڈیشنل سیکرٹری رہے فارن آفس میں انڈیا کے لیے, پھر آپ فارن سیکرٹری رہے. ایون امریکہ میں جب سفیر تھے, انڈین کوسچن ہیز آلویز بین دیئر. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نہیں میچورٹی شو کر سکے, کیوں؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا آپس میں مسٹرسٹ بنا تھا 1947 میں, وہ سم ہاؤ ہم اس کو اوور کم نہیں کر سکے. پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی. ہندوستان میں بھی اگر آپ ان کے خیالات سنیں, آج کل جو بی جے پی کی حکومت ہے ان کے بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے اوپر حملوں کی بات کرتے ہیں, جی بی کو اور اے جے کے کو لینے کی بات کرتے ہیں, سرجیکل اسٹرائکس کر دیتے ہیں فیبروری 2019 میں بالا کوٹ میں. تو اس کے بعد تعلقات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں رہتے ہیں کہ آپس میں ہم کوئی لین دین کر سکیں. تجارت دیکھیں نا, یہ تجارت جو ہے, میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ دونوں میرے درمیان کوئی کسی قسم کی اعتماد نہیں ہے تو ظاہری بات ہے نہیں کر سکیں گے. یہ بدقسمتی کبھی نہیں ہوئی اس اعتماد کو بحال کرنے. کوششیں ہوئی ہیں. دیکھیں, واجپئی صاحب آئے تھے, مینار پاکستان گئے تھے, لاہور پروسیس تھا, اس سے پہلے نیوکلیئرائزیشن ہو چکی تھی, برابری کی سطح پر ہم کر رہے تھے. پھر کارگل ہو گیا. جب آپ کارگل ہو گیا تو اس کے بعد وہ معاملہ رک گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ پیس پروسیس چلا تو ممبئی ہو گیا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ممبئی پاکستان نے کیا, لیکن ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے پھر 2015 میں دوبارہ معاملہ اٹھا اور یہاں پہ سشما سوراج آ گئیں, اور تو پھر پٹھان کوٹ ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہر بار پاکستان کے وہ ڈیٹریکٹرز اور ہندوستان کے وہ ڈیٹریکٹرز جو آپس میں امن, اور یہی میں ہندوستانیوں کو کہتا تھا ان کے ساتھ اپنے ڈائلاگ میں, کہ دیکھیں جب آپ ڈائلاگ روک دیتے ہیں تو آپ ان قوتوں کا ساتھ دیتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں جو یہ دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اللہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ دونوں طرف ایسی قیادت ہو جو یہ سمجھ جائے کہ دونوں کے نارمل تعلقات, ہاں یعنی حق ہمسائیگی کے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے دونوں ملکوں کے ورکنگ ریلیشن ہو. اور یہ ہندوستان میں غلط تاثر ہے. میں ابھی بھی چند ہندوستانیوں سے ملا تھا کہیں باہر, ملک سے باہر, تو یہ ان کے ہاں غلط تاثر ہے کہ ان کا ریجنل اینڈ گلوبل پروفائل پاکستان کو اگنور کر کے بن جائے گا. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے, پاکستان ان کا مشرقی ان کا مغربی ہمسایہ ہے, ایسے ہوگا نہیں. اس لیے ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور بہت ساری میں وجوہات بتا سکتا ہوں جو یہاں جس کے لیے جگہ نہیں ہے. ہندوستان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے کہ پاکستان کے تعلقات جتنا پاکستان کے لیے. ناظرین, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, بنیادی طور پر جو ماضی میں پاکستان اور امریکہ کا تعلق رہا وہ سیکیورٹی ڈریون زیادہ تھا. اب ڈیفنس ڈائلاگ کا دوسرا دور ہوا ہے. کیا سیکیورٹی کے معاملات میں, خاص طور پر افغانستان کی صورتحال یا پاکستان کے اندر جو ابھی حالیہ ٹیررزم کے واقعات ہوئے, کیا دونوں کو پھر قریب لائیں گے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. چر صاحب, پاکستان اور امریکہ کے درمیان جنرلی پرسیپشن ہے کہ سیکیورٹی ڈریون کوآپریشن رہا ہے. دور ہو گئے, اب دوبارہ واپس آ رہے ہیں. ڈیفنس ڈائلاگ کا سیکنڈ راؤنڈ ہوا مڈ لیول کا. یہ کتنا اہم ہے سیکیورٹی دفاع کے شعبے میں تعلقات کو اب نارمل کرنے کے لیے؟
دیکھیں میں اس بات سے ویسے متفق نہیں ہوں. مجھے پاکستان میں عام کہا جاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی ریلیشن شپ سیکیورٹائز ہو گئی ہے اور سیکیورٹی کے لینس سے صرف دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جب بھی آپ دیکھیں, ابھی آپ نے دیکھا کتنے سیکٹرز گنوائے, اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں جنرل صدر ایوب خان کے دور سے لے کر بہت سارے شعبے ہیں. یہ تعلقات یہ جو نا پیپل ٹو پیپل ہمیشہ رہے ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ویری کرتے رہے. پیپل ٹو پیپل تو کبھی تناؤ کا شکار نہیں ہوئے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ضرور ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں, اس میں بھی ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی شعبوں میں تعلقات نہیں چلیں گے. سیکیورٹی کا دیکھیں, سیکیورٹی کے حوالے سے اب دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, افغانستان کو دیکھ لیں, وہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, وہ تنظیمیں آ رہی ہیں. کل میں بڑی تفصیل سے ایک افغانستان کے ایک رہنما سے بات چیت کر رہا تھا, تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان کے لیے صرف خطرہ نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے کے لیے ہوگا, پوری سرزمین کے. اب امریکہ اگر یہ کہے کہ ہم یہاں سے چلے گئے ہیں اور ہاتھ جھاڑ کے ہم فارغ ہو گئے ہیں, یہ غلط بات ہوگی. امریکہ کو بھی اس بات, لیکن وہ کہہ تو نہیں رہے, انہوں نے تو کہا ہے, باقاعدہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں. ایون ڈائریکٹ شعلے والے ڈیلیگیشن نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ اس بارڈر کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں. کیسا تعاون پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف بارڈر کی سیکیورٹی کی بات نہیں ہے. بارڈر کے لیے تو ہمارے اپنے لوگ بھی کافی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ بڑا جو مسئلہ آیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ دوبارہ جگہ بنا رہی ہیں, ان میں ہمارے لیے ٹی ٹی پی ایک بہت بڑا درد سر ہے. ان کو مل کر کیسے نمٹا جائے, اصل چیز یہ آ گئی. اور کیسے طالبان کی جو حکومت ہے ان کو اس بات کے اوپر یقین دلایا جائے کہ یہ جو اس وقت آپ کا رویہ ہے اس کی موجودگی میں کوئی بھی حکومت آپ کو تسلیم نہیں کر پائے گی پاکستان سمیت, اور یہ افغانستان کے عام لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ داعش جو ہمارے لیے خطرہ ہے, ہم تو داعش کے خلاف خود لڑ رہے ہیں. جی وہ آئی ایس کے کے ساتھ زیادہ لڑ رہے ہیں. داعش کے متعلق ابھی تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کا نیا لیڈر اب کون ہے, اور القاعدہ کا بھی ہمیں کوئی زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ, لیکن یہ نظر آ رہے ہیں کرائم کہ وہ شاید دیکھیں گے جب وہاں پہ حالات خراب ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر دوبارہ سول وار کی کیفیت بنی وہاں پہ, اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائے, اس لیے تو نہیں کہتے کہ انٹرفیئر کرنے. ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جتنی ایتھنیسٹیز اور ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں. آپ ہی کے ساتھ, آپ ہی کے انسٹیٹیوٹ میں ملا امیر خان متقی نے کہا تھا نا کہ میں ٹرمپ کو کہوں, صدر بائیڈن کو کہوں کہ ٹرمپ کو ساتھ بٹھائے, ٹرمپ ہارا ہوا ہے, بائیڈن جیتا ہوا ہے. ان کا خیال ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم ہارنے والوں کو کیوں ساتھ بٹھائیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کو یاد ہے نا. جی مجھے وہ ان کا استدلال یاد ہے, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی الیکٹورل وکٹری نہیں لی, یہ تو ایک ملٹری وکٹری تھی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساروں کو علیحدہ کر دیں گے تو وہ پھر ریزسٹنس فرنٹ بنانے شروع کر دیں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ باہر کی قوتیں ان ریزسٹنس فرنٹس کو سپورٹ کریں گی, اور یہ افغانستان میں دوبارہ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ بھی کوششیں کر رہا ہے, پاکستان بھی ایک ریجنل فارمیٹ بھی بن رہا ہے, پھر روس بڑا امپورٹنٹ ہے, ماسکو فارمیٹ ہے, پھر نیبرلی جو کنٹریز ہیں ان کا فارمیٹ ہے. لیکن جب روس ادھر یوکرین میں امریکہ سے دور ہو گیا, امریکہ روس سے دور ہو گیا, تو جو ایک کلیکٹیوزم کا ایک کانسیپٹ تھا کہ سارے مل کے افغانستان کو سٹیبل کریں گے, اب روس کو کہاں دیکھ رہے ہیں ود افغان پیس؟ دیکھیں اس کے اوپر تو شاید روس آن بورڈ ہوگا, کیونکہ اس وقت جو زیادہ جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریجن کا مسئلہ بن گیا ہے, ریجن کو اس کو حل کرنا ہے. اور ریجن کا مطلب کہ افغانستان کے تمام جو ہمسائے ہیں اور جو دوسری قوتیں جو اس کے ساتھ مدد کرنا چاہتی ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یوکرین کی وجہ سے یہ افغانستان کے امن کے معاملے میں ساری قوتیں شامل, ابھی بھی روس کے نمائندے شریک ہو رہے ہیں, اور یہ ہونا بھی چاہیے. پلس نہیں ہوا یوکرین, لاسٹ فروری کے بعد ٹرائیکا پلس نہیں ہوا, ماسکو فارمیٹ ضرور ہوا ہے. جی دیکھیں یہ آپ سمجھ لیں کہ پورا اس وقت پورے خطے میں اتفاق رائے ہے کہ افغانستان دوبارہ بدامنی کی راہ پہ نہ جائے تو بہتر ہے, کیونکہ ہم سب کو اس کا نقصان, افغانستان کو تو ہوگا ہی, ہم سب کو بھی اس کا نقصان ہوگا. اور اس میں اگر امریکہ اور یورپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور پاکستان تو بڑی دیر سے زور لگا رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو اقتصادی پابندیاں رکھی ہیں, ہیومینیٹیرین سچویشن کو کم از کم فریز کی ہیں, ان کو ریلیز کریں, کے پیسے دیں. کیونکہ پاکستان دیکھیں طالبان حکومت کے جو بھی کردہ یا نہ کردہ اقدامات ہیں ان کی سزا
افغانستان کے عام آدمیوں کو تو نہیں ملنی چاہیے, عام لوگوں کو تو نہیں ملنی چاہیے. اس پہ بھی ساری بین الاقوامی برادری کا اتفاق رائے ہے. تو امریکہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنا یہ کردار ادا کریں امن کی خاطر. پاکستان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے ہمارا. اب وہاں ایمبیسی تو ہے, کھلی ہے, چند ملک ہیں جن کی ایمبیسیز ہیں, لیکن ہم نے اپنے شارد ڈفیئر کو, نادم الامور کو واپس بلا لیا جب سے ان پر اٹیک ہوا. تو کوئی زیادہ ہمارا بھی تو انٹریکشن نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. نہیں تو انٹریکشن تو ہے, میں ان سے ملا بھی, بات بھی ہوئی جو ہمارے وہاں پہ سفیر تھے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس نوعیت کا کانٹیکٹ نہیں ہے. اور طالبان کو خود بھی یہ بات سوچنی چاہیے. دیکھیں ہماری سفارت خانے کی حفاظت کی ذمہ داری تو باہر طالبان کی حکومت کی ہے نا, جو بھی حکومت کابل میں ہوگی. اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا جو سفیر ہو اس پہ حملہ کیا جائے اور پاکستان کی حکومت یا کابل میں جو افغانستان کی حکومت ہے وہ بری ذمہ ہو جائے. پاکستانی حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم بندے کو بھیج دیں جب تک سیکیورٹی ایشورنسز نہ ملیں. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا سب سے مخلص دوست پاکستان ہے آج بھی, اور یہ اس بات طالبان کی حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے. اور ہماری یہ جو ریڈ لائن ہے کہ ٹی ٹی پی جس طرح پاکستان کے لوگوں کا خون بہا رہی ہے, طالبان کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. سیز فائر بھی تو ہم نے کیا تھا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ٹی پی کے ساتھ سیز فائر جو کیا تھا وہ ری گروپ ہو گئے. لوگ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, بٹ پوائنٹ از کہ کس بات پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. بھئی وہ خون بہا رہے تھے ہمارا, تو اس لیے نیگوشیشن کرنی ہے تو وہ یہ کرنی ہے کہ آپ مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مین سٹریم نہیں ہونا چاہتے تو پھر یہ تو جنگ ہے. یہی پاکستان کی ریڈ لائن ہے. بہت شکریہ جناب اعزاز احمد چوہدری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ, سابق سفیر برائے امریکہ, آج ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. چیلنجز یقیناً ہیں, لیکن ان چیلنجز پر قابو پانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, دنیا کی ذمہ داری ہے, اور خاص طور پر اس خطے کے ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.